अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इस्तग़फ़ार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, जितने भी नए सब्सक्राइबर हमारी इस्तग़फ़ार की जर्नी में शामिल हो रहे हैं, उन सबको अपने दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आपका इस जर्नी में शामिल होना, हमारे चैनल में शामिल होना इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ढेरों फयूज़ और बरक़ात का सबब बनेगा। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। हमारी दुआओं में आप लोग हमेशा शामिल रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक और इस्तग़फ़ार की बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। एक अजीब व गरीब वाक़यात। जब बहन ने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया तो किस तरीके से इनकी ज़िंदगी चेंज होनी शुरू हो गई, फयूज़ और बरक़ात की बारिश शुरू हो गई। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं हम सबसे पहले दुरूद पाक से। आइए आप भी मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। दोस्तों, आप सब जानते हैं दुरूद पाक एक मर्तबा अपने प्यारे आका जान पे पढ़ते हैं और रहमतों की बारिशें 10 मर्तबा हम सब पर होती हैं। और जब 10 मर्तबा बारिशें हो जाएं तो देखें एक लम्हे में 10 बारिशें, 10 रहमतें हम पर नाजिल हो गई तो सोचिए ज़िंदगी कितनी आसान, पुरकशिश और खुशहाल हो जाएगी। ज़िक्र इस्तग़फ़ार और ज़िक्र दुरूद पाक, ये दोनों ऐसे अमाल जिनको पढ़ने का हुक्म जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान पाक में दिया है। और जब अल्लाह पाक किसी चीज़ का हुक्म देते हैं तो उसमें हमारे लिए हमेशा बरक़ात ही होती है, खैरें ही होती हैं और हमारी परेशानियों से निजातें ही होती हैं। इस पर तो हम सबका ईमान है। दोस्तों, एक सवाल जो हमसे बार बार किया जाता है कि दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ें या अस्तग़फ़िरुल्लाह, या दुरूद पाक पहले पढ़ें या अस्तग़फ़िरुल्लाह। दोस्तों, इसकी एक बहुत सादा सी और एक आम सी मिसाल है। जब हम किसी कपड़े पे खुशबू लगाना चाहते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि वो कपड़ा साफ़ सुथरा है भी या नहीं। इसी तरह उसको धोकर साफ़ करके फिर उसके ऊपर खुशबू लगाई जाती है। कभी भी गंदे कपड़े पर खुशबू नहीं लगाई जाती। इसी तरह ज़िक्र इस्तग़फ़ार जो है वो मैल को धोने का काम करता है। हमारे कल्ब पे जो मैल जमा होता है, हमारे गुनाहों की स्याही से जो हमारा दिल मुर्दा हो गया होता है, ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह उस स्याही को धो डालता है। हमारे जो हमारा कल्ब है, जो हमारी रूह है, उसको साफ़ सुथरा कर देता है। तो इसलिए पहले हमें ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह करके अपने कल्ब की स्याही धोना चाहिए, अपनी रूह की गंदगी को धोना चाहिए और फिर दुरूद पाक का विर्द करके उसको से मुअत्तर कर देना चाहिए। उम्मीद है इस मिसाल से आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमें ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह करके अपनी सफाई करनी है गुनाहों की, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी जो दुआएं हैं अल्लाह के हुज़ूर पेश करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएगा। ज़िक्र इस्तग़फ़ार का मैंने भी एक वाक़या सुना था, सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ ये वाक़या। एक साहब थे जो बहुत ज़्यादा साहिब हैसियत थे, माशाल्लाह अच्छे खाते पीते घराने के थे। उनकी अपनी एक फैक्ट्री भी थी, यानी हर तरीके से जिस तरह एक अमीर घराना शुमार किया जाता है उसी तरीके का उनका घराना था। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जब कहते हैं ना कि जब आप अमीर होते हैं या साहिब हैसियत होते हैं तो दोस्त नुमा दुश्मन भी आपके बहुत सारे होते हैं। आपको पता नहीं होता कि ये दोस्त जो है या अंदर से कितने बड़े आपके दुश्मन हैं। इसी तरह एक जो उनका दोस्त नुमा दुश्मन था, उसने उनको जुए की लत में लगा दिया। जुआ ऐसा चीज़ है, एक ऐसा नशा है जो कहते हैं कि जो हम आम नशा करते हैं ना, ये जुआ उससे ज़्यादा ख़तरनाक नशा होता है। तो यहाँ शुरू में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि आपके अंदर लालच पैदा हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का या पैसे जमा करने का, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपको तबाह व बर्बाद कर देता है। इसी तरह इन भाई के साथ भी हुआ कि इनको इनके जो दोस्त नुमा दुश्मन थे उन्होंने जुए की तरफ ले गए और जुए की लत लगवा दी। और ये जो जुए की लत थी इसने इनको तबाह व बर्बाद ऐसे किया कि इनका जितना भी मालो असबाब था वो सब इन्होंने जुए में लुटा दिया, इस उम्मीद के साथ कि अब जुआ जीत जाऊंगा, अब ये बाजी जीत जाऊंगा, अब मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, अब जब ये बाजी खेलूंगा तो ये पैसा रिकवर हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने अपना सारा पैसा बर्बाद किया। यहाँ तक कि जिन इनकी बीवी के जो जितने भी ज़ेवरात थे वो भी सब उन्होंने दाव पे लगा दिए। और इनकी जो अपनी फैक्ट्री थी, गालिबन वो जो इनकी फैक्ट्री थी वो भी इन्होंने कहीं गिरवी रख दी। यानी इस तरह तबाह बर्बाद हुए कि ये पाई पाई के मोहताज हो गए, इनके पास कुछ भी ना बचा। एक दुनिया का हीरो जो था वो समझे ज़ीरो पर आ गया था। जुए ने इनकी हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी। जब घर के हालात इस तरह के हो गए कि उनके पास कुछ भी ना बचा, तबाह बर्बाद हो गए,
تو وہ بے حد پریشان تھے، ان کی وائف بے حد پریشان، ان کے 2 بچے بھی تھے، یعنی کوئی ان کی حالت زار نہ تھی۔ پھر ان کی وائف کو کہیں سے استغفر اللہ کا پتہ چلا، 7000 استغفر اللہ، تو ان کی وائف نے جو ہے وہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ایک دن میں 7000 مرتبہ۔ ان کے 2 بچے بھی تھے، انہوں نے بھی اپنی والدہ کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، کبھی 7000 اور کبھی 12000، یعنی انہوں نے اتنی زیادہ تعداد میں استغفر اللہ پڑھا کہ یعنی ایک دن میں وہ ہزاروں کی تعداد میں استغفر اللہ پڑھتے ہی چلے جاتے۔ وہ بتاتے ہیں اسی طرح استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے ان کو 1، 2 اور 3 مہینے ہو گئے۔ دوستو 3 منتھ بعد جو ہے وہ استغفار کی یعنی مہربانیاں، استغفار کی رحمتیں، برکتیں، نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ الحمدللہ سب سے پہلے ان کے جو شوہر ہیں ان کے جوئے کی لت چھوڑی، انہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی۔ دوستو استغفار کی نشانی ہی یہی ہے، جب استغفار کی یعنی آپ کا قبول ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس گناہ سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے جس میں آپ مبتلا تھے، یہ آپ کے استغفار قبول ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی استغفار کی یہ ہے کہ جو آپ کے جو راستے ہیں، جو پریشانی ہے، اس پریشانی سے نکلنے کے راستے آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اس پریشانی سے کس طریقے سے ہمیں باہر نکلنا ہے، یعنی اس کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ان صاحب کے ساتھ بھی ہوا، استغفر اللہ کی برکت سے جب انہوں نے جوئے سے توبہ کی، سچے دل سے معافی مانگی، اس کے بعد ایسے اسباب بنے کہ ان کا جو 40% یعنی جو انہوں نے اپنی فیکٹری گروی رکھی ہوئی تھی، یعنی کچھ اس طرح کے حالات، کچھ اس طرح کے اسباب ان کے لیے بنے کہ انہوں نے 40% جو ہے اپنی جو فیکٹری ہے وہ وہاں سے چھڑوانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں استغفار کی یہ برکات ہمیں حاصل ہوئیں کثرت سے استغفار 7000 پڑھنے کی، کہ تمام راستے کھلنا شروع ہو گئے، جو راستے بند ہو گئے تھے، حالات خراب ہو گئے تھے، معاشی بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہو گئے تھے، آہستہ آہستہ کر کے وہ سب چیزیں ختم ہونا شروع ہوئیں، دوبارہ ترقی کی طرف چلے وہ، آہستہ آہستہ ان کے معاملات کھلے، جو دوست بچھڑ گئے تھے وہ واپس ملے، مالی حالات کافی حد تک وہ کہتے ہیں چینج ہو چکے ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ بہتری آ چکی ہے، کامیابی کے دروازے دوبارہ کھلنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ سب صرف اور صرف استغفر اللہ کا معجزہ ہے۔ استغفر اللہ کے معجزات میں یہ چیزیں تو ہم بہت زیادہ جب سے ہم نے یہ معجزات پڑھنے یا سننے شروع کیے ہیں، ہمیشہ یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب مالی بدحالی کا شکار تھے تو انہوں نے استغفر اللہ کا ورد کیا تو الحمدللہ استغفار کی برکت سے ان کی مالی جو پریشانیاں وہ دور ہوئیں۔ جو بے اولاد تھے، جب انہوں نے کثرت سے استغفر اللہ کا ورد شروع کیا، یقین کے ساتھ اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بہت سارے معجزات اس طرح کے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے بچے بہت زیادہ نافرمان تھے، ماں باپ بے حد پریشان تھے، لیکن جب انہوں نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بچے ہیں ان کو فرما بردار ماں باپ کے تابع فرمان کر دیا۔ اور دوستوں بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی بہت اچھی یعنی دینی حساب سے بہت اچھی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ایسے گناہ کبیرہ یا کچھ اس طرح کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر چکے ہوتے، کسی کی حق تلفی اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یعنی ان کی جو اولادیں ہیں یا ان کی نسل جو ہے وہ مکافات عمل کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو 7000 استغفر اللہ جو 70000 کا نصاب کروایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو اس کا ثواب ہدیہ کرنا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پیچھے ہمارے ماں باپ سے، ہمارے دادا دادی، نانا نانی یا ان سے بڑے جو ہیں ہمارے گرینڈ، ان سے کچھ بھی غلطی یا کوتاہی ہو گئی، اگر ہم مکافات عمل کا شکار ہیں تو اللہ رب العزت استغفر اللہ کی برکت سے ان کے گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے، ان کے لیے وہاں آسانی کر دے اور ہمارے لیے یہاں دنیا میں آسانی کر دے، اور ہم جو اس چکر میں آ گئے ہیں مکافات عمل کے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ 70,000 کو جو ہم نصاب پڑھوایا جاتا ہے اس پہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز سے نجات ملی جو مکافات عمل کا شکار تھا، یعنی انہیں خود بھی نہیں پتا تھا، لیکن جب انہوں نے اس طرح اپنے آباء و اجداد کو ہدیہ کرنا شروع کیا تو بہت سارے لوگوں کو خواب میں بھی آگاہی ہوئی کہ ان کے جو بڑے تھے انہوں نے آ کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے یہ تمہیں نصاب جو ہے ہمیں استغفر اللہ 70,000 کا ہدیہ کیا تو ہماری جان چھوٹی، ہم بہت یعنی
اذیت میں تھے، یعنی عذاب میں گرفتار تھے۔ کچھ لوگوں کو باقاعدہ واضح خواب میں بھی اس کی بشارت ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کو یعنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آسانیاں کر دی، تو ان کو لگا کہ شاید ہم کسی جکڑن کا یا کسی گھیراؤ کا شکار تھے، جو استغفر اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے نکال دیا۔ استغفار سراپا رحمت ہے دوستوں، دنیا والوں کے لیے بھی اور دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کے لیے بھی۔ یعنی دیکھیں استغفار کی طاقت، یہ دونوں جہانوں میں کتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں ہم موجود ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہاں جو چلے گئے ہم ان کو پڑھ کے ہدیہ کر رہے ہیں، اور دونوں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں استغفار کی طاقت اور استغفار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بہن کا ہم نے واقعہ سنا تھا، وہ انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں کے جگر کا کچھ عارضہ تھا، یعنی بظاہر تو یہ ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے نا، جگر کا مسئلہ، ہیپاٹائٹس یا جو بھی XYZ جگر سے لے کے جو بھی ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ٹریٹمنٹ کروا رہی تھیں اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک جو صاحب بزرگ ہوتے ہیں ہمارے آج کل کے، جو آج کل کے دور میں بھی کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو شو نہیں کرواتے۔ اسی طرح جو ایک اللہ کے بندے تھے، وہ وہاں تک پہنچ گئی کسی طریقے سے، اور انہوں نے اپنا سارا معاملہ بتایا کہ جگر جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گیا ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا، میڈیسن اثر نہیں کرتی۔ تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کے کچھ تعلقات اپنے جو خاندانی لوگ ہیں ان سے خراب ہیں، یعنی کسی کو آپ نے معاف نہیں کیا اور کسی نے آپ کو معاف نہیں کیا ہے، جن سے بھی آپ کا تعلق خراب ہے آپ ان کو دل سے معاف کر دیں، استغفر اللہ پڑھیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں، اور ان سے جا کے معافی مانگ لیں۔ معافی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اپنی بیماری کو لے کر جب ان کی اللہ کے ولی کی باتیں سنی تو بہت دل، جب کہتی ہیں دل گزیدہ جس طرح ہو جاتا ہے نا، یعنی آنسوؤں بھرا ہمارا دل، کہہ رہی ہوں وہ اس طریقے سے میرا دل نرم پڑ گیا۔ پھر میں ان کے پاس گئی اور میں نے ان سے معافی مانگی اپنے گزشتہ رویے کی، اور ان سے کہا کہ میں بھی آپ کو معاف کرتی ہوں، جو آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی، آپ بھی مجھے معاف کر دیں جو میری طرف سے زیادتی ہوئی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ یعنی ہم دونوں نے آپس میں معافی تلافی کر لی، اور دونوں نے دل صاف کر لیے اور اپنی پڑھائی جاری رکھی، اور الحمدللہ جگر کا عارضہ صحیح ہو گیا۔ یعنی دوستو دیکھیے، ایک جسمانی بیماری، لیکن ذکر استغفر اللہ اور ایک دوسرے کو معافی، جس طرح ہم اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں دنیاوی معاملات میں بھی ایک دوسرے سے معافی مانگنی ہے، درگزر کرنا ہے، تو ہی ہمارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم استغفار کا معاملہ بھی کر رہے ہیں اور دل میں کینہ، حسد اور بغض رکھ کے دوسروں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، تو استغفار کی جو برکات اور استغفار کے جو فیوز ہیں وہی جبھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو، اگر آپ کا دل صاف نہیں ہو رہا، آپ استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو دنیاوی معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ رہے، کسی چیز میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ زبانی استغفر اللہ کر رہے ہیں، وہ جو استغفار کا ورد یعنی اور جو اس کی روحانیت ہے وہ آپ کے دل میں داخل نہیں ہو رہی۔ آپ کو اس معاملے کو بھی ضرور غور کرنا ہے، اس معاملے کے اوپر، کہ استغفر اللہ پڑھنے سے کہ آپ کی زندگی میں کوئی چینج آ رہا ہے، آپ کے قلب میں کوئی چینج آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچوں میں چینج آ رہا ہے، آپ کی روحانیت میں کوئی ترقی ہو بھی رہی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنے استغفر اللہ پہ غور کرنا ہے کہ کہاں کمی ہو رہی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ صرف زبان سے استغفار پڑھ رہے ہیں اور اس کی روحانیت کو محسوس ہی نہیں کر رہے، اللہ رب العزت سے وہ یکسوئی قائم نہیں کر پا رہے، یا وہ جو گناہ جسے مبتلا ہے اس کو چھوڑ ہی نہیں پا رہے، یا پھر اپنے دل کو اتنا گندا کیا ہوا ہے کہ لوگوں کا بغض، لوگوں کا حسد اور لوگوں کی طرف سے جو کینہ ہے وہ ہمارے دل سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ جب آپ اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے لوگوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو استغفر اللہ کے بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میرا ایمان اور یہ میرا یقین بھی ہے۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں استغفار کی برکات، کرشمات، معجزات سب کے بارے میں بات کی ہے۔ مجھے اللہ رب العزت سے یہ میرا گمان ہے کہ اللہ پاک نے ضرور ہمیں اس ویڈیو کو، جو بھی سن رہے ہیں میرے بہن بھائی، ضرور ان کو موٹیویشن ملے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ذکر استغفر اللہ کرنے میں ان کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں واقع نہیں ہو رہی تو وہ ضرور اس بات پہ غور کریں گے کہ تبدیلی نہ آنے، دعائیں قبول نہ ہونے کے کیا اسباب ہیں۔ آج ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس ویڈیو پہ ایک پوائنٹ پہ میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پھر اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کری ہے آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے۔
دوستو اپنی ویڈیو کا یہی اختتام کرتی ہوں. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت، لیکن بات کرنا بھی ضروری تھی. اس میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو میرے بولنے میں، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اچھی میریکل اسٹوری کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.